बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं पुरानी झुग्गियों के पास बैठी अपने बच्चों को देख रही थी, जो झुग्गी के बाहर खेलते हुए गंदे लिबास में मलबूस बच्चों को खाने पीने की चीज़ें थमा रहे थे। उनके चेहरों पर हकीकी खुशी के दिए जल रहे थे। मैं बगौर उन बच्चों का जायज़ा ले रही थी। आज उनका हुलिया कभी माजी में मेरा भी हुआ करता था, जब मैं भी अपने वालिदैन और छोटे बहन भाइयों के साथ इन्हीं पुराने और बोसीदा झुग्गियों में रहा करती थी। हमारे घर में बहुत फाके थे, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब हो रहा था। यही वजह थी कि आज हालात बदल जाने के बाद भी मैं अपने माजी को फरामोश नहीं कर पाई थी और उसके साथ जुड़े रहना पसंद करती थी। मुझे धीरे धीरे सब याद आने लगा कि जब से मैंने होश संभाला था, अपने अब्बा को घर में फारिग पड़े हुए रोटियां तोड़ते ही देखा था। कुछ ही अरसे बाद मेरे अब्बा ने नशा भी शुरू कर दिया और अब तो बाबा बिल्कुल भी काम ना करता और सारा दिन घर में पड़ा हुआ चारपाइयाँ ही तोड़ता रहता। साथ ही अम्मा की कड़वी कुसेली बातें सुनकर सर धुनता। अम्मा भी बेचारी क्या करती, जब से शादी होकर आई थी एक दिन सुकून का ना गुजरा था। कमाने और मेहनत मजदूरी करने वाली माँ अकेली और खाने वाले 10 लोग थे, लेकिन अब्बा को कभी भी परवाह ना हुई थी। मैं बहन भाइयों में सबसे खूबसूरत बच्ची थी। एक दिन अम्मा मुझे नहला धुलाकर अपने साथ उस हवेली ले गई जहाँ वो काम करती थीं। अम्मा की मालिकन मुझ पर फिदा हो गई। उसने कहा, अब मैं इस बच्ची को जाने ना दूंगी, इसके बदले तुम मुझसे भारी रकम ले लो और इसे यहीं छोड़ जाओ। थोड़ी बड़ी होगी तो हवेली के कामकाज सीख कर करने के काबिल हो जाएगी, तो मैं तुम्हें हर महीने इसकी तनख्वाह भेजूंगी। अम्मा मुझे छोड़ना नहीं चाहती थीं, लेकिन घर में भूख और मुफलिसी ने डेरे डाले हुए थे और हाथ में उस वक्त एक भारी रकम होना ज़रूरी थी। यही वजह थी कि अम्मा मुझे बचपन में ही उस हवेली पर काम करने के लिए छोड़ आई थी। जब मैं छोटी थी तो सारा दिन हवेली में मालिक की लड़कियों के साथ खेलती रहती। मुझे कोई फिक्र या परेशानी नहीं थी, लेकिन जब ज़रा सी बड़ी हुई और मेरा खूब कद काठ निकल आया तो मालिक की बीवी ने मुझे पकड़कर रसोई में मुलाजिमा के साथ बिठा दिया और खेलने पर पाबंदी लगा दी कि आज से मुझे घर के काम सीखने हैं और अब खेल कूद बंद। अब से मैं इस हवेली की मुलाजिमा हूँ। शुरू में दिल बड़ा उदास हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब सारा दिन काम के दौरान अच्छा खाने को भी मिलने लगा तो मैं भी खुश हो गई। एक बात तो साफ थी कि मैंने हवेली की लड़कियों से ज़्यादा अच्छी सेहत और खूबसूरती पाई थी और बग़ैर किसी हार सिंगार के भी सब में नुमायाँ नज़र आती थी। यही वजह थी कि मालिकन की बेटियां मेरे रंगो रूप से जलने लगी थीं और मुझे ज़्यादा मुंह भी ना लगाती। मेरी ज़िंदगी पुरसकून गुजर रही थी और उसमें कड़ा वक्त तभी आता था जब कभी मेरी माँ की ममता जाग जाती और वो मुझे चंद रोज़ के लिए हवेली से घर ले जाने आती। घर जाकर फिर वही बहन भाइयों के लड़ाई झगड़े, अम्मा की मायूसी वाली बातें और अब्बा को सुनाई गई झिड़कें सुनना पड़ती, जिनसे दिल तंग ही होता था। इसीलिए कोशिश करती कि ज़्यादातर घर जाने की नौबत ही ना आए। वैसे भी अम्मा को गर्ज मेरी तनख्वाह से था, जो मालिकन हर महीने मुझे बगैर बताए अम्मा के हाथ में थमा देती थी। रही बात मेरी ज़रूरियात की, तो वो मेरे कहे बगैर भी पूरी हो रही थी। मुझे ज़्यादा की लालच ना थी और ना ही दुनिया की बेशबहा दौलत से कुछ ज़्यादा गर्ज थी। जितना मिल रहा था उसी में खुश थी और राज़ी रहना चाहती थी। मेरी पुरसकून ज़िंदगी में पहला तूफ़ान उस वक्त आया जब हवेली में कुछ नए लोग आए और ये खबर हवेली में तेज़ी से गर्दिश करने लगी कि हवेली के असल मालिक तो ये लोग हैं, जबकि जिनके साथ मैं रह रही थी वो तो इनके जानने वाले थे, जिन्हें इन लोगों ने यहाँ रखा हुआ था और अब वो जाने वाले थे। अपने पुराने मालिकों के जाने का सुनकर मैं दिल महसूस कर रह गई, क्योंकि मैं उनके साथ घर के एक अहम फ़र्द की हैसियत से रहती थी। पुरानी मालिकन ने जाते समय मेरी नई मालिकन से कह दिया कि वो मुझे काम से ना निकाले। मैं इस घर की वफ़ादार मुलाजिमा हूँ और साथ ही मेरी घरेलू मजबूरियों का भी जिक्र किया, जिस पर नई मालिकन मुझे रखने पर राज़ी हो गई। मेरे पुराने मालिक अब जा चुके थे और नई मालिकन भी मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन ये सब अजीब व गरीब रवैये के मालिक थे। मेरी मालिकन की कोई औलाद ना थी और मालिक एक टांग से माजूर होकर हमेशा चारपाई पर ही पड़ा रहता था, लेकिन मालिकन उसकी खिदमत में कोई कसर उठाकर ना रखती थी। मैं कभी कभी सोचती कि कितनी अच्छी औरत है जो अपने माजूर शौहर के साथ भी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। मैं भी मालिक की खिदमत करके दुआ हासिल करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैंने गौर किया था कि जब भी मैं मालिक के कमरे में जाती वो मुझे अजीब नज़रों से घूरता था, जो मुझे अपने जिस्म के आर पार होती महसूस होती। अब मैं बच्ची तो नहीं रही थी जो मालिक की निगाहों में छुपी हुई हविस को पहचान ना पाती। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि मालिक मुझे हविस भरी नज़रों से देखते हैं, इसलिए मैंने उनके कमरे में जाना कम कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब मालिकन मुझे ही कमरे में भेजने पर बज़िद नज़र आती थी।
میں نے یہ ساری صورتحال گھر میں موجود پرانی ملازمہ کو بتائی اور خود کمرے میں جانے سے گریز کرنے لگی۔ میری جگہ اب پرانی ملازمہ کمرے میں جانے لگی تو مالکن کی نظر پڑ گئی اور اس نے میرے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو ملازمہ نے من و ان ساری کہانی اسے بتا دی، جسے سن کر مالکہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھ سے کہا کہ میں اس کے شوہر پر کیوں الزام لگا رہی ہوں۔ مالکن کی بات سن کر میں ڈر گئی اور روتے ہوئے التجا کی کہ میں الزام نہیں لگا رہی، لیکن مجھے مالک کے کمرے میں نہ بھیجا کریں، اس کے بدلے چاہے پوری حویلی کا کام مجھ سے کروا لیں۔ کچھ دیر مالکن چپ چاپ مجھے گھورتی رہی اور پھر کہنے لگی، یہ تو فطری ہے، اب میں جوان ہو چکی ہوں اور اپنی ماں سے مجھے اپنی شادی کا کہنا چاہیے، ورنہ دنیا کی ہوس بھری نظروں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ میں نے مالکن کو کہا کہ میں کماتی ہوں تو گھر کا چولہا جلتا ہے، ایسے میں اماں کہاں میری شادی ہونے دیں گی۔ مالکن نے چند لمحے بعد سوچ کر آنکھوں میں چمک بھرتے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہاری شادی کسی امیر شخص سے کروا دوں تو کیسا رہے گا؟ میں تو مالکن کی بات سن کر بہت ہی خوش ہو گئی اور میں نے جھٹ سے کہہ دیا کہ میں تو بہت خوش ہو جاؤں گی، لیکن اماں کا کیا ہوگا؟ اماں کے لیے تو میں سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہی تھی۔ مالکن مجھے کہنے لگی کہ شادی کے لیے میری شرط یہ ہے کہ تم اپنی اماں کو نہیں بتاؤ گی اور تمہاری شادی میں کرواؤں گی۔ امیر شخص سے شادی کا سن کر میں بہت مطمئن تھی، اسی لیے سوچے سمجھے بغیر میں نے کہہ دیا کہ مجھے شرط منظور ہے۔ ویسے بھی میں مالکن کی اچھائیوں سے متاثر ہو چکی تھی۔ اگلے دن مالکن میرے لیے بازار سے بہت اچھے کپڑے اور زیورات لے کر آئی اور مجھے بتایا کہ آج شام کو میرا نکاح ہے۔ اتنی جلدی سب کچھ ہونے پر میں خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ شام کو سج سنور کر گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی اور مولوی صاحب نے آ کر میرا نکاح پڑھا دیا۔ میں نے خوشی خوشی سب قبول کیا۔ ایک امیر شخص کی بیوی بننے کا مجھے ہمیشہ سے ہی شوق تھا۔ مالکن مجھے نکاح کے بعد ایک بڑی سی چادر اڑا کر کہنے لگی اب وہ مجھے میرے کمرے میں لے جائے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ مجھے میرے شوہر سے کیوں نہیں ملوایا گیا، لیکن اس وقت پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مالکن مجھے ایک کمرے میں نرم بستر پر بٹھا کر چلی گئی۔ میں کچھ دیر تو انتظار کرتی رہی، لیکن گرمی اور حبس سے جب میرا سانس بند ہونے لگا تو میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر پرے پھینک دیا۔ جب میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ یہ کمرہ تو میرے معذور مالک کا تھا۔ اسی کمرے میں بیڈ کے سامنے ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی اور اس پر مالک پڑا مجھے شیطانی مسکراہٹ سے گھور رہا تھا۔ تو کیا میری شادی مالک سے ہو گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں مالکن کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن وہ پہلے ہی بول اٹھی کہ یہ تمہارا شوہر ہے، اسے سلام کرو۔ یہ سب منظر دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا اور کچھ ہی دیر بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مالکن مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ میں فوراً اسے پرے دھکیل کر اٹھ بیٹھی اور کمرے کو گھورتے ہوئے ایک بار پھر مالکن سے مخاطب ہوئی کہ یہ کیا چکر ہے، میں اس کمرے میں کیا کر رہی ہوں؟ تو مالکن کے دیے ہوئے جواب نے میرے کانوں میں گرم سیسا انڈیل دیا۔ بقول مالکن کے اس نے میری شادی مالک سے ہی کروا دی تھی اور اب سے میں اس کی سوتن تھی۔ یہ سن کر میں رونے دھونے لگی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ مالکن نے مجھے سمجھایا کہ پہلے میں اس گھر کی ملازمہ تھی، اب مالکن ہوں، اور یہ شادی صرف اس لیے کی گئی ہے تاکہ میرے دل سے مالک کے لیے ڈر ختم ہو جائے اور میں دن رات اس کی خدمت پر معمور رہوں۔ میں مالکن کی بات سن کر دل سے دکھی ہوئی۔ اس نے اپنے فائدے کے لیے میری زندگی برباد کر دی تھی، لیکن میری زندگی پہلے کون سی آباد تھی جو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا؟ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے تو گزر ہی رہی تھی، اچھا تھا اب میں مالکن بھی بن گئی ہوں، اس طرح اور زیادہ پیسہ اپنے گھر بھیجوں گی۔ میں نے رو دھو کر صبر کر لیا اور اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارنے لگی۔ اب میں اس منحوس شکل والے اپنے بوڑھے شوہر کی دن رات خدمت کرنے لگی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی جگہ محبت آ گئی تھی اور وہ ہمیشہ میرا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا۔ وہ مجھ پر اپنے کاموں کا بوجھ کم ڈالتا اور مجھے ہمیشہ اچھے کپڑے پہن کر تیار رہنے کی تلقین کرتا۔ وہ کافی پیسے مجھے مالکن سے چھپا کر بھی دینے لگا، جو میں اپنی اماں کو چھپا کر دے دیتی تھی۔ دن بھر میں ہی اس کے پاس ہوتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی میری سوتن مجھے کمرے سے باہر بھیج دیتی اور وہ رات کا کھانا خاص اپنے ہاتھوں سے بنا کر لے جاتی۔ اس دوران میری ماں کئی بار مجھے لینے آئی، لیکن ہر مرتبہ میں اسے منع کر کے ایک موٹی رقم تھما دیتی۔ اسے اس کے علاوہ اور چاہیے بھی کیا تھا؟ میری اس عجیب و غریب خفیہ شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے اور اب آہستہ آہستہ میرا شوہر بہت زیادہ بیمار رہنے لگا تھا۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی اور انہی دنوں حویلی میں مردوں کی آمد و رفت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ ہر آئے روز کوئی نیا مرد مہمان خانے میں بیٹھا ہوتا اور میری سوتن اس کی آؤ بھگت میں لگی ہوتی،
جبکہ اس دوران مجھے حویلی کے اس حصے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن میری سوتن نے مجھے ایک دوائی کی شیشی تھماتے ہوئے کہا کہ یہ دوا میرے شوہر کو ٹھیک کر دے گی، اس لیے آج کے بعد میں یہی دوا اسے روز کھانے میں ملا کر دوں۔ کیونکہ مالک کی صحت اب دن بدن گرتی جا رہی تھی اور ٹھیک ہونے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی تھی، میں نے اپنی سوتن کے حکم پر فوری طور پر عمل کرتے ہوئے وہ دوائی روزانہ اپنے شوہر کو دینی شروع کر دی۔ لیکن میں نے نوٹ کیا کہ اب میرا شوہر ہڈیوں کا پنجرا بن کر رہ گیا تھا اور اسے کھانا چمچ سے کھلانا بھی مشکل ہو گیا تھا، لیکن میری سوتن اپنی دنیا میں گم تھی۔ اسے اپنے شوہر کی کوئی پرواہ نہ تھی اور وہ روز کسی نہ کسی سے ملاقات کرتی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ آج میں اس کی خفیہ ملاقاتوں کا احوال جان کر رہوں گی، اور اسی مقصد کے لیے میں اپنے کمرے سے رات دیر کو باہر نکل کر سوتن کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں دبے پاؤں اس کے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر اس کی باتیں سننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ ایک دم میرا پاؤں پاس رکھے ہوئے گملے سے ٹکرایا اور وہ دور جا گرا۔ گملہ ٹوٹنے کی آواز رات کے اندھیرے میں دور تک سنائی دی اور میری سوتن نے فوراً اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا، جہاں وہ مجھے دیکھ کر خوف زدہ رہ گئی، لیکن وہ جلد ہی اپنے خوف پر قابو پا کر مجھ تک پہنچ گئی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، لیکن اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر جارحانہ انداز میں گھسیٹا۔ اسی دوران میرے شوہر کے کمرے سے شور برپا ہوا اور ہم دونوں بیک وقت کمرے کی جانب بھاگیں، جہاں بستر خالی تھا اور میرا شوہر غائب ہو چکا تھا۔ میری سوتن نے مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور ملازم سے کہلوا کے مجھے حویلی کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ اس اندھیری جگہ پر مجھے ڈر اور خوف سے زیادہ اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اچانک میرا معذور شوہر بستر سے کہاں چلا گیا۔ میں اس پریشانی میں اس اندھیر نگری میں 2 دن تک بھوکی پیاسی پڑی رہی اور کسی نے آ کر مجھے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ 2 دن بعد تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور ایک انجان شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں چپ چاپ چلی آئی۔ اس شخص نے مجھے ملازمہ سے کہلوا کر صاف ستھرا لباس پہننے کو دیا اور کھانا بھی بھیج دیا۔ 2 دن سے ایک گھونٹ پانی کا بھی حلق میں نہ اترا تھا، اور آج جب اتنا سارا کھانا آیا تو میں نے پیٹ بھر کر خوب سیر ہو کر کھایا اور فوراً ہی مجھے نیند آ گئی۔ میں جب سو کر جاگی تو میری سوتن سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا انداز بہت نارمل سا تھا، جیسے 2 دن میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے فوراً مجھ سے حال احوال دریافت کیا، جسے سن کر میں تو حیران ہی رہ گئی۔ میں نے اس سے شکوہ کیا کہ 2 دن پہلے اس نے میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ اس وقت وہ ڈاکٹر کے ساتھ بات کرنے میں مصروف تھی، اسی لیے اسے میری حرکت پسند نہ آئی۔ میں نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ میرا شوہر کہاں ہے، تو اس کا جواب سن کر میں بھونچکا رہ گئی کہ میرا شوہر مر چکا ہے۔ اس رات اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، جس سے وہ انتقال کر گیا تھا۔ یہ انکشاف میرے لیے کسی جان لیوا حملے سے کم نہیں تھا، اور میں چپ رہ گئی۔ میں نے اس دن کے بعد دوبارہ سے حویلی میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہنا شروع کر دیا تھا۔ میرا شوہر مر چکا تھا، اس لیے مجھے اب عدت مکمل کرنی تھی، لیکن میری سوتن کو دیکھ کر نہ لگتا تھا کہ اس کا محبوب شوہر مر چکا ہے۔ اب وہ ہر وقت بن ٹھن کر رہتی اور مردوں سے ملاقاتیں کرتی۔ جب میری عدت مکمل ہوئی تو اس نے مجھے حویلی سے نکل جانے کا حکم دیا، جسے سن کر میں تو پریشان ہو گئی، کیونکہ اس حویلی سے باہر نکل کر تو کبھی میں نے کوئی دنیا نہ دیکھی تھی، اور میں کہاں جاتی۔ میری سوتن نے ماں کو بلوا بھیجا اور اسے کہا کہ وہ اب مجھے مزید حویلی میں نہیں رکھ سکتی، اس لیے میری ماں خاصے ناک منہ چڑھاتے مجھے اپنے ساتھ لے آئی۔ گھر میں میرے ابا کی وہی سستی اور کاہلی عروج پر تھی، اور چھوٹے بہن بھائیوں کی وہی لڑائیاں روز دیکھنی پڑتی، جن سے میں ہمیشہ نالاں رہتی تھی، لیکن اب یہ سب مجھے برداشت کرنا تھا۔ ایک دن اماں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میں اگر کسی بڑے سیٹ کے گھر کام شروع کر دوں تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر میں فاقے کی نوبت آ جائے گی۔ میں نے ماں کی بات مان لی اور صبح سویرے اٹھ کر روزانہ ایک بنگلے میں کام پر جانے لگی۔ سیٹھ اور اس کی بیوی وہاں اکیلے ہی رہتے تھے، اور وہ دونوں میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں بھی ان 2 بزرگ لوگوں کے ساتھ رہ کر خوش تھی۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے چند مہینے ہو چکے تھے کہ جب میں گھر واپس گئی تو ماں نے مجھے بتایا حویلی سے تمہاری مالکن نے بلاوا بھیجا ہے۔ میں یہ پیغام سن کر بیزار ہو گئی، کیونکہ اب کبھی بھی میں اس منحوس حویلی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ مالکن سے کہنا کہ وہ اس شہر سے چلی گئی ہے۔ کچھ ہفتے سکون سے گزرے۔ ایک دن میں سیٹھ کے گھر میں کام کر رہی تھی کہ وہاں ایک شخص ان کا مہمان بن کر آیا، جسے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ اس شخص کی شکل مجھے جانی پہچانی معلوم ہوتی تھی، لیکن دماغ کے پردے کھنگالنے کے باوجود مجھے ایسا کوئی شناسا چہرہ میرے ذہن میں نہیں آیا، اسی لیے میں کام ختم کر کے گھر آ گئی۔ اسی دن میرے گھر پر حویلی سے میری سوتن خود ہی چلی آئی، اور مجھے گھر میں دیکھ کر وہ ایک طنزیہ ہنسی ہنس دی،
اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تو میں نے اس سے اس کے ارادے پوچھے، جس پر وہ کہنے لگی کہ صرف چھوٹا سا کام ہے جس کے بدلے بھاری رقم ادا کی جائے گی۔ رقم کے لالچ نے ایک بار پھر اس عورت کے جال میں مجھے پھنسنے پر مجبور کر ہی دیا، اور میں نے اس کے ساتھ حویلی جانے پر آمادگی ظاہر کر دی، لیکن ساتھ ہی شرط رکھی کہ رقم میں اپنی مرضی کی لوں گی، کیونکہ اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ضرور کسی بڑے مقصد کے لیے آئی ہے۔ جب میں اس کے ساتھ حویلی پہنچی تو اس نے میرے سامنے کچھ کاغذات نکال کر رکھ دیے کہ ان کاغذات پر اسے میرے دستخط چاہیے تھے۔ میں یوں تو ان پڑھ تھی لیکن کم عقل ہرگز نہیں تھی۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ان کاغذات میں ایسا کچھ ضرور ہے جس نے اس سفاک عورت کو میری پوجا کرنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنی شرط رکھ دی کہ میں ان کاغذات کو پہلے پڑھوانا چاہتی ہوں، جسے سن کر میری سوتن سیخ پا ہو کر رہ گئی۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر میں نے دستخط نہ کیے تو وہ مجھے یہاں سے جانے نہ دے گی، لیکن میں جانتی تھی کہ اسے میری ضرورت ہے۔ اگر میں نے دستخط کر دیے تو یہ کبھی بھی مجھے ایک پھوٹی کوڑی نہ دے گی، اسی لیے میں بھی اپنی ضد پر قائم رہی۔ آخر اس نے مجھے اپنے ایک ملازم سے کہہ کر ایک بار پھر اسی تہہ خانے میں بند کر دیا جہاں پہلے بھی میں رہ چکی تھی، لیکن اس مرتبہ مجھے کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ میں جانتی تھی یہ عورت مجھے کمزور کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے تہہ خانے کے باہر کھڑے ملازم سے کہہ دیا کہ میرا کھانا پینا بند کر دیا جائے اور کوئی بھی میرے کھانے کے لیے کچھ نہیں لائے گا۔ پھر بھی میرا اعتماد بحال رہا۔ رات میری سوتن کے سونے کے بعد کوئی اس تہہ خانے میں کھانا رکھ جاتا اور مجھے سرگوشی میں کہہ جاتا کہ یہ میرے لیے ہے۔ یہ سلسلہ 3 دن تک لگاتار چلتا رہا، اور تیسرے دن جب میری سوتن نے دیکھا کہ میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں تو اس نے مجھے تہہ خانے سے نکال کر اپنے پاس بلایا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے التجائیہ انداز اپناتے ہوئے میری منت سماجت کی اور کہا کہ میں دستخط کر دوں، لیکن اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ کاغذات بہت قیمتی ہیں اور انہی کاغذ کے ٹکڑوں میں میری اہمیت میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جب تک میں کاغذات نہیں پڑھواؤں گی دستخط نہیں کروں گی۔ میری سوتن کی ہمت اب جواب دے چکی تھی، اس لیے اس نے میرے سامنے ہی ساری سچائی کا اقرار کر دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ کاغذات میرے شوہر کی جائیداد کے ہیں اور اس نے مرنے سے پہلے ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی، اور اب میری سوتن یہ سب جائیداد اپنے نام کروانا چاہتی تھی۔ میں نے جب اس کے ارادے جانے تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی اس نے مجھ پر چاقو سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ میں درد کی شدت سے تڑپ اٹھی۔ اسی دوران کمرے میں ایک شور سا اٹھا اور میں نے بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی مجھے کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے شفاف کمرے میں موجود تھی اور میری ماں افسردہ صورت بنائے میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے جو دوسرا چہرہ وہاں دیکھا اسے دیکھ کر تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور حیرت کی انتہا سے میں ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہونے والی تھی، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا معذور شوہر تھا جو زندہ سلامت میرے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ زندہ کیسے تھا؟ مجھے یہ جاننے کا تجسس فوراً ہی جاگ اٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں ایک اور شخص داخل ہوا جسے دیکھ کر میں پھر سے چونک گئی اور مجھے فوراً سے پیشتر سب کچھ یاد آ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے پہلی مرتبہ میں نے اپنی سوتن کے کمرے میں دیکھا تھا، دوسری مرتبہ اس بوڑھے سیٹھ کے گھر میں، اور تیسری مرتبہ آج ہسپتال میں ڈاکٹر کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے یہ ساری صورتحال کسی ایکشن فلم سے کم نہیں تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے شوہر سے حقیقت جاننے کا مطالبہ کیا، اور دھیرے دھیرے اس نے مجھے وہ سب حالات سچ سچ بتا دیے جو آج تک گزر چکے تھے۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی نے اس سے یہ شادی دولت کے لالچ میں کی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میری سوتن کوئی اچھی عورت نہیں ہے تو اس نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اسی دوران ایک حادثہ پیش آنے کی وجہ سے میرا شوہر معذور ہو گیا اور میری سوتن اسے پرانی حویلی واپس لے آئی، جہاں اس کا ارادہ اپنے معذور شوہر کو مار کر راستے سے ہٹانے کا تھا۔ لیکن اس مقصد کے لیے اسے کسی دوسری عورت کی ضرورت تھی جس پر وہ الزام لگا سکے، اور اس کام کے لیے مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ دنیا کو یہی لگتا کہ میں نے دولت کی خاطر اپنے شوہر کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح میری سوتن نے میری شادی اپنے شوہر سے کروا دی، اور ابھی وہ پلان بنا رہی تھی اور ساتھ ہی میرے شوہر کو سلو پوائزن دے کر مارنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی کہ حویلی میں میرے شوہر کا دوست ڈاکٹر چلا آیا جس کے ساتھ میں نے اپنی سوتن کی باتیں سننے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اسی دوران ڈاکٹر کو موقع مل گیا، اس نے میرے شوہر کو زندہ سلامت حویلی سے نکال کر اپنے ساتھ رکھ کر دن رات اس کا علاج کیا۔ میرے شوہر نے حویلی میں ہی چھپکے سے ساری دولت میرے نام کر دی تھی، اور سوتن کو یہ بات مجھے حویلی سے نکالنے کے بعد پتہ چلی، اسی لیے اس نے مجھے دستخط کرنے کے لیے حویلی بلایا،
لیکن جب میں نے عقل سے کام لیتے ہوئے ایسا نہیں کیا تو پھر اس نے مجھے رستے سے ہٹانے کی ٹھانی، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ عین وقت پر میرے شوہر نے میری جان بچا کر میری سوتن کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور آج میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی حویلی میں پورے حق کے ساتھ مالکن بن کر بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے اپنے شوہر کی خدمت اور سچی نیت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔